अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मकालमे से हुमा बकाई आपसे मुखातिब। और इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, अलावा मुल्की सियासत के किसी और चीज़ पर बात हो ही नहीं सकती। और जिस तेज़ी से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, मैं तो ख़बरों को प्रोसेस भी नहीं कर पाती। कुछ अहम बातें सामने आई हैं कि वो जो डी चौक पे जलसा होगा उसमें वीडियो दिखाई जाएगी, जो फिर शायद अपोजिशन के लिए बहुत तकलीफ दे हो, गिल साहब ने कहा। और फिर शहरी रहमान साहिबा ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि सूरत हाल को उस नहज में ना ले जाया जाए कि फिर सबके लिए मुश्किल खड़ी हो जाए। तो ऐसा लगता है कि दोनों साइड्स ये प्रिटेंस तो कर रही हैं कि वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन दोनों तरफ स्केप्टिसिज्म मौजूद है। और फिर जो बातें हुई उनको मैं नहीं रिपीट करना चाहती। हम तो भूल ही गए हैं कि पार्लिमानी ज़बान क्या होती है। मजहर हैं मेरे साथ, मजहर अब्बास, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और ज़रा हट के बातें करेंगे ज़रार खोरो। जी मजहर। देखिए हुमा, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो हमारी सियासत हमेशा से गैर यकीनी सूरत हाल में रही है और उसकी कई वजूहात हैं। उसमें अननेसेसरी इन्वॉल्वमेंट भी है, उसमें इलेक्शन मैनेजमेंट भी है, उसमें सियासी जमातों का तोड़ना और बिछोड़ना और बनाना, हुकूमतें बनाना, हुकूमतें गिराना, ये सब उसका हिस्सा रहे हैं। और कोई ये नहीं कह सकता कि मैं उसका हिस्सा नहीं रहा हूँ या मैं इस्तेमाल नहीं हुआ हूँ। इस वक्त किस तौर मुख्तलिफ है, क्योंकि ये सब बातें हमने देखी, लेकिन इस तरह की पोलराइजेशन क्या कभी देखी? जरा आप भी बताएं। देखिए इस तरह की नहीं, देखिए एक टर्म होती है द टिरनी ऑफ द प्रेजेंट, ठीक है, कि जो मौजूदा सूरत हाल होती है हम उससे कभी आगे देख ही नहीं सकते, लेकिन उससे पीछे तो देख सकते हैं। नहीं, पीछे आप देख सकते हैं। माय पॉइंट इज कि हम नहीं देखते ना। जितनी पोलराइजेशन, मेरा ख्याल है कि हमेशा ऐसा ही कमो पेश ऐसा ही रहा है। अब फर्क सिर्फ इतना है कि एक वक्त था कि यू हैड टू लुक फॉर द न्यूज। अब न्यूज आपको ढूंढ लेती है, चाहे वो आपके स्मार्टफोन पर मेरा हो, तो क्लिप्स आ आप जाते हैं, ब्रेकिंग न्यूज प्रोसेस कर पा रहे हैं, मैं तो ब्रेकिंग न्यूज प्रोसेस नहीं कर पा रही। मैं तो प्रोसेस करने की अब कोशिश भी नहीं करता। हमारी वो पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है ना कि अगर एक सीट पर भी किसी की मेजॉरिटी है तो वो हुकूमत करता रहे। दुनिया में है पॉलिटिकल मैच्योरिटी तो है ही नहीं ना। वो दुनिया में मिसालें हैं। अब 2018 का इलेक्शन हुआ था, 2018 के इलेक्शन में एक पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर आई, तो पहली जो गवर्नमेंट बनाने की अपॉर्चुनिटी है वो उसको मिलनी चाहिए थी। उसको नहीं मिलनी चाहिए थी कि जो मैनेज करके इलेक्शन जो है हुकूमत बना ले। अगर वो हुकूमत नहीं बना पाते तो फिर दूसरे को मिलती है डेमोक्रेटिक। तो आपका ख्याल है कि बिगाड़ वहां से शुरू हुआ? खैर उससे भी पहले से है बिगाड़। तो देखिए बिगाड़ तो उस वक्त से है जब आप देखिए 70s तक पॉलिटिक्स। मैं आपको थोड़ा सा फंसा रही हूँ। मोमेंटम कहाँ से पकड़ा इस पूरी सूरत हाल ने? मतलब ये पिछले 6-8 महीने में जो आपने एकदम से फट गया ना, मतलब सिलेक्टेड तो पहले भी कहा जाता था प्राइम मिनिस्टर को, बहुत बातें होती थी, नवंबर सरप्राइज। हाँ, ये एग्जैक्टली ये अगर मैं आपसे कहूँ पिन पॉइंट करें कि ये सूरत हाल इस नहज को पहुंचना कब शुरू हुई? शहरी रहमान ने आज कहा कि जी देखिए गर्मी से मार्चेस हुई, उसने नैंड्स के गर्मी के बाद जो सर्दियों का सीजन आता है ना, वो अक्टूबर से शुरू होता है। जी अक्टूबर में शुरू हुआ, अक्टूबर से यहाँ शुरू हुआ। और अच्छा उसके बाद सूरत हाल जो बनी वो भी समझ सकती थी। इसी बात में मैं इजाफा करना चाहूँगा, जब बच्चे को आप साइकिल चलाना सिखाते हैं तो आप उसको पहले तो साइकिल पे नहीं बैठाते 2 व्हील्स पे ना, आप ट्रेनिंग व्हील्स लगाते हैं साइड पर ताकि बच्चा गिर ना जाए, राइट। लेकिन अगर वो ट्रेनिंग व्हील्स पर ही साइकिल की आदत हो जाए और फिर एकदम रेस से पहले आप कहें कि जी ये ट्रेनिंग व्हील्स हटा दिए, यू आर ऑन योर ओन, तो फिर जाहिर है कि बाइक क्यों जाएगी, क्योंकि आपने कभी खुद अपने आप बैलेंस करना सीखा नहीं है। दिस आई थिंक इज वन मेजर प्रॉब्लम। ऐसे सरार में आपकी बात फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मान लेती हूँ, लेकिन सभी ट्रेनिंग व्हील्स के साथ चलते रहे। हाँ तो फिर क्या होता है? नहीं तो ये तो देखिए ये बात अभी अच्छी लगती है कहना, नहीं आप tyranny of present आप कह रहे हैं। नहीं, गो बैक अप्लाई टू ऑल द अदर केसेस आल्सो ना। आप ये देखें ना कि ये आपने नोटिस नहीं किया एक पैटर्न कि बुराई हर हुकूमत पर आती है उसके तीसरे या चौथे साल में, इसलिए कि हमारे यहाँ तो वो डेमोक्रेटिक इच है ना, 2.5-3 साल बाद हमें जमहूरियत बुरी लगने लगती है। इस पर वी कैन डिबेट दैट, लेकिन ये कि पिछले जो 2 टेन्योर्स थे उसमें तो पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था। उसमें तो प्राइम मिनिस्टर ने अपनी टर्म पूरी की और ना की, गवर्नमेंट ने अपनी टर्म जरूर प्राइम मिनिस्टर ने तो नहीं की, लेकिन बट यू नो ये जो सो कॉल्ड डिसरप्शन थी, तो ये डिसरप्शन बहुत अच्छे तौर हैंडल कर ली पीपल्स पार्टी ने भी।
ایبزارب کر لیا, ٹھیک ہے نا. جب پرائم منسٹر تبدیل کر دیا, حالانکہ اچھا بڑی اپہیول تھی, پی ٹی آئی کے پاس تو آپشن ہی نہیں ہے نا کہ وہ اس ڈسٹرپشن کو برداشت کر پائے. اس لیے کہ ڈسٹرپشن ود ان آ رہی ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین, علیم خان, اب یہ دو کیریکٹرز کون تھے؟ یہ دو کیریکٹرز وہ تھے جن کو 2013 میں جسٹس وجیہ الدین نے عمران خان کو رپورٹ میں کہا تھا کہ آپ ان کو الیکشن کمیشن کے وہ تھے نا, انہی دو کا نام لیا تھا انہوں نے. نہیں, لیکن یہ دو جو ہیں اور جگہ اب اس وقت بہت ویلکمڈ ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ گیم میں نہیں ہے. دیکھیے عمران خان صاحب نے تو یہ فیصلہ کیا کہ میں ان کو ساتھ رکھوں گا, آج دوسرے ان کو روز ہار پھول پہنانے کو تیار ہے. اچھا, پھر دوسرے یہ کہ آپ نے پنجاب میں پی ٹی آئی میں آج سے نہیں 2013 سے بہت شدید رفٹ ہے. مظہر میں جب آپ یہ بات کرتے ہیں نا مجھے بہت اچھا لگتا ہے, سننے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے, لیکن اس طرح کی چیزیں آج پہلی دفعہ تو نہیں ہوئی ہیں نا. ہمارے یہاں گورنر ہاؤس میں پی ایم ایل این کے زمانے میں پارٹی کی پالیٹکس ہوتی تھی, تمام وہاں سے چلائی جاتی تھی. مطلب پنجاب پیسفل اس لیے تھا کیونکہ اسلام آباد اور پنجاب ایک تھا. مطلب یہ تو پاکستان کی سیاست کی لیٹس موو فارورڈ. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا, ایسے ہونا چاہیے تھا, یہ تو ہمیشہ ہی ہوتا ہے. مظہر مجھے بتاؤ اب کیا ہوگا, ذرا مجھے بتاؤ ہوگا کیا. ہما اس لیے یہاں مصاحبہ اس لیے ضروری ہے کہ کانسٹیٹیوشنلی دی اسپیکر ہیز ٹو بی نیوٹرل. کانسٹیٹیوشنلی یس, اب وہ ایک الگ بات ہے, جیسے آپ کہہ رہی تھی کہ کانسٹیٹیوشنلی تو ڈی کا جلسہ بھی نہیں ہونا چاہیے. کانسٹیٹیوشنلی تو ڈی چوک پر ایک دن پہلے جس دن آپ کی کانسٹیٹیوشنلی بہت چیزیں نہیں ہونی چاہیے. جو مظہر کہہ رہے ہیں ایسا ہونا نہیں چاہیے, وہ ایک الگ بات ہے کہ ایسا ہی ہوتا رہتا ہے. کوئی ہمارے لیے کوئی نئی بات. طریقہ کیا ہوتا ہے؟ آپ وہی کام کریں جو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن کہے نہیں, بس یہ لوگ بول دیتے ہیں. ہاں بس یہ بات ہے. اچھا, آپ کو یہ لگتا ہے جو دو انٹرسٹنگ باتیں, ایک تو مجھے بتائیے کہ جو پنجاب کا چیف منسٹر کا مسئلہ چل رہا ہے, جس میں ایسا لگتا ہے کہ ایکچولی سیاست اسلام آباد سے شفٹ ہو کر پنجاب میں آ گئی ہے. میرا خیال ہے جو بزدار کو وہ لائے تھے انیشلی, کیونکہ اس وقت الیکشنز ہوئے تھے, ہم سب ٹی وی پہ بیٹھ رہے تھے, تو سب کا انالیسس یہ تھا کہ پی ایم ایل کیو کو یہ سیٹ دے دینا عمران خان صاحب کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. تو ہی وانٹڈ ٹو ان سم ویز برنگ, پھر میں وہ لفظ استعمال کر رہی ہوں, برنگ اے نیوٹرل فیس, جس کو پیچھے سے چلائیں, پیچھے سے وہ چلا سکیں. اس وقت کی سچویشن بڑی مختلف تھی. اس وقت چودھری پرویز الہی کو بنانے کا اس لیے کوئی وہ نہیں تھا کہ اس وقت اگر آپ بناتے چودھری پرویز الہی کو تو پھر اسپیکرشپ تو انہوں نے دی نا. پی ٹی آئی میں پھر ایک ریوولٹ. ہاں, پی ٹی آئی کے دیکھیے عمران خان کو کہاں سمجھنا چاہیے تھا جب شاہ محمود قریشی کو ایم پی اے کی سیٹ جہانگیر ترین نے ہروائی, اور یہ انہوں نے کہا, برملا کہا, عمران خان اس وقت بھی خاموش رہے کیونکہ ان کا ایک رہا سافٹ کارنر ٹورڈ جہانگیر ترین ایز کمپیئر ٹو شاہ محمود. تو وہاں آپ کسی ایسے, اور ان کی سیدھی سی بات ہے کہ ان کی جو پوری اسکیم تھی وہ خراب ہوئی ہے جب جہانگیر ترین ڈسکوالیفائی ہو گئے, ورنہ جہانگیر ترین واز دی آٹومیٹک چوائس فار دا چیف منسٹر. اس پر میں ایک اور تھوڑا سا اضافہ بھی کرنا چاہ رہا ہوں. اس وقت پی ٹی آئی کو ضرورت ہی جہانگیر ترین کی ہی ہے, بیکاز اس طرح کے لوگ, آپ کو اچھا لگے, آپ کو برا لگے, آپ کو کہیں کہ یار یہ اصولی سیاست ہوتی بھی کیا ہے, رائٹ؟ ایسا جانور میں نے تو اپنی زندگی میں کوئی نہیں دیکھا نا. ایوری تھنگ گوز, ایوری تھنگ از فیئر, ایوری تھنگ از الاؤڈ. دیکھیں, ویل فنڈیڈ, politically connected, astute, fixer, ہر پارٹی کو چاہیے ہوتا ہے. Every party has managed. PMLN managed the disqualification of Nawaz Sharif. لیکن ان پارٹی کی نا مینج, دیکھیں نا ان پیپلز پارٹی نے بھی اس طرح کے کئی حملے مینج کیے. آپ کو پسند لگے, آپ کو اچھے لگے یا برے لگے, نون لیگ, پیپلز پارٹی, ایون جماعت اسلامی, دے آر لانگ اسٹینڈنگ پولیٹیکل پارٹیز. ان کی ایک پولیٹیکل, آپ کے خیال میں کہ کیا پھر پولیٹیکل امیچورٹی موجب بنا؟ نہیں, وہ تو ہے سم ویز کیا, ان ایوری سنگل وے. اور یہ نیچرل ہے ایک قدر نئی پارٹی کے لیے, اور پی ٹی آئی ایک قدر نئی پارٹی. آپ جتنی بات کر لیں, آپ 20 سال کی جدوجہد یا جو بھی, اٹ از اے نیو پارٹی. اب مجھے دو ہائپوتھیسس پہ بات کرنے دیں نا. ایک ہائپوتھیسس تو یہ کہ نو کانفیڈنس موو کامیاب ہو جائے گا. اپیرنٹلی اپوزیشن بہت کانفیڈنٹ ہے, لیکن مجھے وہاں پہ ابھی بھی لگتا ہے کہ کچھ اسکیپٹسزم ہے. میں نے ان کو پچھلی 5 دفعہ بھی کانفیڈنٹ ہوتے ہوئے ہی دیکھا ہے. جی ہاں, 5 دفعہ کانفیڈنٹ ہوئے. پھر یہ شیخ رشید اور دوسرے چلا کے کہہ رہے ہیں کہ جو یہ کامیاب نہیں ہو سکتی, لیکن کل ان کی ٹون کچھ مصالحت کی طرف تھی.
کس کی؟ فواد چودھری کی بھی اور شیخ رشید کی مسالیت کی طرف کہاں سے تھی جب تھوڑی بہت ٹون انہوں نے کہا ٹیمپریچرز نیچے رکھنے چاہیے ہمیں، اس نہج پہ صورتحال کو نہیں پہنچانا چاہیے کہ فور دی فرسٹ ٹائم پیٹرول کا ایک گلاس بھی پھینک دیا۔ اس کا طریقہ یہ تھا، اگر یہ شیخ رشید اور یا فواد چودھری اپنی بات میں بہت سنسیئر ہوتے تو یہ طریقہ یہ تھا کہ شیخ رشید چلے جاتے مولانا فضل الرحمان کے گھر پہ۔ یہی ہوتا ہے نا، پولیٹیکل لیڈرز ہیں نا یار، آپ ان کے گھر پہ چلے جاتے، جو بھی آپ کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ اس طرح نہیں لانے چاہیے تھے ملیشیا وغیرہ جو بھی۔ دیکھیے اس وقت پی ٹی آئی کا تھرسٹ یہ نہیں ہے، پی ٹی آئی کا تھرسٹ اپوزیشن کو بنانا نہیں ہے، پی ٹی آئی کا تھرسٹ اس میں یہ ہے کہ اپنے اتحادیوں کو، نہیں اس وجہ سے نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ سچویشن کو کول ڈاؤن کرو، اس کا کیا طریقہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا مظہر۔ نہیں بالکل ہوتا۔ دیکھیے ہمیشہ ٹیمپریچر نیچے آتا ہے جب آپ جاتے ہیں نا، ہوگی کمرے کے اندر کچھ بات ہوگی، فیس سیونگ نہیں کر پاتے آپ، اسے ایک دن پہلے کی تقاریر سنیے یہی نا، تو it has to come from the prime minister۔ جی میں شیخ رشید کے جانے سے نہیں فرق پڑ سکتا۔ دیکھیں اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے مزاج میں مجھے یہ نہیں نظر آتا کہ وہ، دیکھیں وہی ہوتا ہے کہ آپ جو بھی دیکھیں پوری اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس میں سب سے بڑا فلا کیا رہا؟ وہ فلا یہ رہا کہ آپ بولتے رہے، شہزاد اکبر صاحب روز پریس کانفرنس، ہر دوسرے دن پریس کانفرنس، آخر میں کیا ہوا کہ شہزاد اکبر ہیز ٹو گو، یعنی وہ آدمی جو پورا اکاؤنٹیبلٹی کا خبر چلا دی کہ وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے، وہ تو خیر بیوقوفی کی بات ہے، وہ تو دیکھیں نا پی ایم ایل این بھی مطلب اسی لیول پر آ کر ان کا جو پوائنٹ ہے وہ درست ہے۔ دیکھیں ابھی اگر ہم شہزاد اکبر احتساب کی بات کریں تو ایک انہوں نے احتساب پہ تو فیلئر ہے، وہ نہیں وائٹ کالر کرائم اگر تھا نہیں تھا نہیں پکڑ پائے، نہیں کچھ شوکیس کر پائے۔ بہت بڑی ٹرانچ لائے تھے نا، ایک بہت بڑی ٹرانچ لائے تھے جس پر ایک لفظ نہیں بولا گیا۔ That was the only success۔ اصل چیز یہ تھی کہ آپ کو یہ ایڈوائزر بنانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ نیب کام کر رہی ہے نا، لیٹ دا نیب ورک، آپ کو بولنا ہی نہیں چاہیے اس پہ۔ ایک نیب اپنا کر رہی ہے اپنے، آپ کبھی نیب کا چیئرمین جا کے صدر کو سالانہ رپورٹ دے یا وہ دے، وہ الگ بات ہے اس وقت، ادروائز ابھی نیب میں نے ریفرنس فائل نہیں کیا ہے اور سارے چاروں منسٹر، 3-4 منسٹر بیٹھ کے یہ کرپشن پکڑی گئی۔ اچھا آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن بالکل اس وقت کانفیڈنٹ ہے؟ اپوزیشن کو جیسے جو میں شہری رحمان صاحبہ کی باتیں سنتی ہوں، جو میں دیگر لوگوں کی بھی باتیں سنتی ہوں، مطلب آج انہوں نے ایکچولی کہا کہ انارکی نہ ہو جائے، سسٹم نہ پلٹ جائے، تو ایسا لگتا ہے کہ ان کچھ خدشات تو ہیں۔ اٹ از میک اینڈ بریک فار بوتھ پارٹی، بالکل۔ دیکھیے ایک پہلا سینیریو، اگر گورنمنٹ کو ڈیفیٹ ہو جاتی ہے، گورنمنٹ کو ڈیفیٹ ہو جاتی ہے تو کتنی پرسنٹیج ہے اس کی؟ نہیں میں پرسنٹیج کی بات نہیں کر رہا کیونکہ اپس اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں۔ اگر گورنمنٹ کو شکست ہو جاتی ہے تو اس چیز کے قوی امکان ہے کہ پی ٹی آئی مزید بریک ہوگی، پی ٹی آئی مزید بریک ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے لوگ نکل جائیں گے، لیکن اس کا بھی امکان ہے کہ عمران خان سڑکوں پہ آئیں گے۔ وہ بھلے آ جائیں، لیکن پھر عمران خان کے لیے ایک سبق ہوگا کہ آپ نے جو 2018 میں الیکٹیبلز جمع کیے تھے ان کا نتیجہ دیکھ لیں آپ نا، کہ اب آپ اپنی پارٹی کو دوبارہ ری آرگنائز کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ وقت تو خراب نہیں ہو، اگلے تو الیکشن ہونے نا، تو آپ نے سب سے پہلے اپنی پارٹی کو دیکھنا ہے۔ اگر عمران خان شکست دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اپوزیشن کا زیادہ بڑا نقصان ہوگا اور بہت بڑا نقصان ہوگا، بہت عظیمت بھی اٹھانی پڑے گی، وہ تو الگ بات ہے، کیونکہ اس کے بعد ان کے پاس 2023 کے علاوہ کوئی اور بیچ میں اب نہیں رہے گا، کیونکہ اتنی بڑی شکست فواد کہتے رہتے ہیں 13ویں دفعہ کوشش کی، اور اپوزیشن میں بھی ڈویژن آئے گی، اپوزیشن میں بھی ڈویژن آئے گی اس میں، تو یہ دونوں کے لیے میک اینڈ بریک ہے، ایسا نہیں ہے کہ تو اب یہ اگر دونوں کے لیے میک اینڈ بریک ہے تو کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اب نہیں ہٹنا تو کسی نے پیچھے نہیں ہے، لیکن ایک اور سوال یہاں پہ بنتا ہے، اتنے ہائی سٹیکس ہیں تو پھر ابھی کیوں نو کانفیڈنس کی میں بات کر رہا ہوں، ابھی کیوں ایسی کیا ڈو اور ڈائی سچویشن ہے کہ آپ ایک سال انتخابات کے لیے نہیں انتظار کر سکتے؟ This is what I've been trying to ask کہ بھئی آپ Well, we can talk about that، لیکن پھر ہمیں elephant in the room کے بارے میں بھی بات کرنی پڑے گی نا، تو elephant in the room تو in some ways اس نے یہ کہہ دیا کہ hands off، آپ کر لیں جو کرنا ہے، اسی کے بعد ہی مومنٹم آیا نا، اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہے نا۔ بچپن میں جب پاکستان میں کوئی مسلمان بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے کان میں اذان پڑی جاتی ہے، رائٹ، اور اس کے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے بیٹا اس بار پکے نیوٹرل ہے،
ٹھیک ہے. تو پوائنٹ از کہ یہ بھی کہانی ہم نے بہت بار سنی ہے. اچھا, اچھا, نیوٹرلٹی از آلسو a stance, ہما یہ آپ مت بھولیں. بٹ آئی ٹیل یو واٹ, یہ کیونکہ اب اس کے بارے میں اتنی بات ہو رہی ہے, تو اگر آپ ان سم ویز دیکھیں کو جو سو کالڈ ایلیفنٹ ان دا روم, اس کو عمران خان بھی تواتر کے ساتھ آواز دے رہے ہیں اور اس کو اپوزیشن بھی تواتر کے ساتھ آواز دے رہی ہے. وہ بیچارے آ کے کہہ رہے ہیں کہ پلیز, یہی ہماری یہاں پولیٹیکل پارٹیز کی میچورٹی بھی ہے. مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اپوزیشن ان کی طرف نہیں دیکھ رہی, ایسی سب صورتحال سے نہیں دیکھ ہے. رہے ہیں, کوئی نئی بات نہیں ہے. یہی ہماری سیاسی جماعتوں کی کمزوریاں ہیں. یہی ان کے اندر یہ ریئلائزیشن آنی بہت ضروری ہے. اس لیے کہ آپ یہ نہیں کریں گے تو یہی ہوتا رہے گا 2.5-3 سال کے بعد پھر دفعہ 5 سال میں دو پرائم منسٹر تبدیل ہو گئے 5 سال کے اندر. یہی چیزیں چلتی رہیں گی. اس لیے اس وقت بھی مطلب میں بہت سے اپوزیشن کے لوگ کہتے ہیں, لیکن میں ان سے یہ آرگیو کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ عمران خان کو آپ سلیکٹڈ کہیں, الیکٹڈ کہیں, جو بھی کہیں, اس نے ایک پاکستان کی پولیٹکس میں ایک ایسے عنصر کو سامنے لے کر آئے, وہ ایک ایسے ایلیمنٹ کو سامنے لے کر آئے جس نے کبھی بھی ووٹ نہیں دیا تھا. بالکل, women came out and voted, youth came out and voted, families وہ اس طرح, تو اس کو ضائع نہ ہونے دیں, تو عمران خان کو آپ اس میں دیکھیں. اور ہو سکتا ہے کہ اگر عمران خان کو اس میں شکست ہو جائے تو ان کے ہر شکست میں ایک سبق بھی ہوتا ہے. نہیں, مظہر آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کہی ہے. تو پہلے جب آپ دونوں ڈسکس کرے تو آپ نے کہا عوام سے اس کا کیا لینا دینا ہے, اور اسی بات پہ عمران خان صاحب بھی بینک کر رہے ہیں کہ عوام ابھی بھی ان کو لگتا ہے ان کے ساتھ کھڑی ہے. وہ اوورسیز کی کنونشن کر رہے ہیں, وہ ملین لوگوں کو ڈی چوک پہ جمع. تو عمران خان صاحب کو اس بات کا بہت اچھے سے ادراک ہے کہ ماسز میں ان کے پاس سپورٹ ہے, اور یہ اشرافیہ کی سیاست ہے. اگر ماسز میں سپورٹ ہے تو عمران خان دوبارہ الیکشن میں چلے جائیں. نہیں, عمران خان اب تو نہیں اعلان کرتے. مجھے وزیر ایک بریک لینا ہے. عمران خان صاحب دوبارہ الیکشن میں چلے جائیں یا یہاں پر اپنی ہیلز ڈگ کر کے فائٹ بیک کریں, اور اس پوری صورتحال میں ریاست پاکستان کا کیا ہونے والا ہے. میرے ساتھ رہیے, ایک بریک لیں گے اور واپس آئیں گے. صرف 1.5 لاکھ روپے سے بکنگ اور بہانہ قسط صرف 9,500 روپے سے. ویلکم ٹو دا نیو ہوم آف لاہور قلندرز, مرینا اسپورٹ سٹی. 042-111-333-987. ویلکم بیک ویورز. گرما گرم بحث ہے اس وقت, اور مجھ سے میرے جو لوگ ہیں اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی وی والی گفتگو نہیں ہے, لیکن ہم اب پی ٹی وی والی گفتگو نہیں کرتے. مظہر دیکھیے, آپ دونوں نے شروع میں کہا تھا اس سے عوام کا کیا لینا دینا. میں نے نہیں کہا تھا, انہوں نے کہا تھا. میرا مطلب یہ تھا کہ نو کانفیڈنس ووٹ تو پارلیمنٹری نمبرز کے بیسس پر ہوگا نا, یہاں پر عوام کا اتنا فیکٹر نہیں آتا. تو اگر میں اس بات کو اس جملے سے جوڑ دوں جو ابھی مظہر نے کہا کہ یہ جو عمران فیکٹر ہے, جس میں جو پیپل ہو نیور ووٹڈ کیم آؤٹ اینڈ ووٹڈ, ہوپ, امید, نیا پاکستان, اینڈ ڈسپوائنٹمنٹ, اور اس کے بعد ڈسپوائنٹمنٹ. لیکن مظہر آپ مجھے یہ بتائیں, یہ اپوزیشن ایکچولی اتنی فریگمنٹڈ اور کمزور تھی جب تک ان کے ہاتھ مہنگائی نہیں لگی تھی, جو ایک گلوبل فنومنا تھا. مطلب اس پہ انہوں نے لے کر یہ چلے, اور ابھی بھی آپ دیکھیں کوئی جملہ اس کے بغیر ان کا مکمل نہیں ہوتا. اور مجھے بتائیں ان میں سے کس کے پاس جادو کی وہ چھڑی ہے جو یہ آ کے مہنگائی کم کر دے گی, بلکہ ان کے لیے مشکل کھڑی ہو گئی ہے کیونکہ جو فریز ہوئی ہے نا پرائسز, یہ مسئلہ ہوگا. ایک تو میرا خیال ہے گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے اور وزیر اعظم کو سوچنا چاہیے, وہ جو 10 لاکھ لوگوں کی لانے کی بات کہہ رہے ہیں نا, انہیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ 1 ہفتے بعد OIC کا اجلاس ہونے والا ہے. ایک ایسی سچویشن میں گورنمنٹ کو ہمیشہ پولیٹیکل ٹیمپریچر کو نیچے لانا چاہیے. ہو گئی ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہوگی, جب ہوگا تو دیکھا جائے گا. آپ اندر جب آپ اس طرح کی سچویشن, ظاہر ہے جو باہر کے ممالک ہیں وہ بھی تو آبزرو کر رہے ہیں نا سچویشن کو, وہ بھی تو. آپ کے خیال میں OIC کی سمٹ 23 کو ہو پائے گی؟ میرا خیال ہے, میرے خیال میں ہو جائے گی, کیونکہ میرے خیال میں یہ
ووٹ آف نو کانفیڈنس اس کے بعد آئے گی, اجلاس اس کے بعد آئے گا, اس کے بعد آئے گا. آپ کے خیال میں یہ اس کو پہلے نہیں کریں گے؟ کہہ تو یہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ ختم ہو جائے. اگر ختم ہو, اگر ان کے پاس نمبر پورے ہوتے تو وہ منگل بدھ کو بلا لیتے اجلاس. تو when do you see it happening? میرا خیال ہے after 24th جب یہ ہو جائے گی, between 24th to 29th. نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ OIC کا اجلاس ہو جائے گا, ایک صورتحال تھوڑی یہ بات چیت چلتی رہے گی, وہ وہاں پہ ہو جائے گا, اور وہ جو ڈی چوک میں ہونا ہے وہ بھی پھر اس کے بعد ہی ہونا, اس لیے کہ اس کے بعد ہی ہو. ابھی کوئی تاریخ نہیں آئی ہے, ابھی کوئی تاریخ. بہت غیر ذمہ دارانہ کام ہوگا اگر اس سے پہلے کیا. ہاں وہ تو پھر آپ ایک پھر تو کیونکہ اگر فرض کریں نا, نہیں اس کی اور کانسیکوینسز, اپوزیشن بھی اناؤنس کر دیتی ہے کہ ہم آ رہے ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ اسی کی طرف ذکر ہو رہا ہے نا, پھر پھڈا ہوگا. یا اور دیکھیے جو پارلیمنٹری لاجز میں بات ہوئی تھی وہ سنبھل گئی, اور آپ جس طرف بھی آپ کا ویٹ ہو اس کو جسٹیفائی میرا نہیں خیال کیا جا سکتا. دیکھیں یہ جو ہم ساری بات کرتے ہیں نا کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر کو نیچے لائیں, یہ کریں وہ کریں, یہ ہم نہ بھولیں کہ یہ کس کے فائدے میں ہے کہ اگر پولیٹیکل ٹیمپریچر نیچے آئے. پی ٹی آئی کے فائدے میں تو نہیں ہے. پی ٹی آئی کی تو پالیٹکس از دا پالیٹکس آف کانفیڈنس. جب آپ حکومت وقت ہیں تب بھی فائدے میں نہیں. تو پچھلے 4 سالوں سے حکومت وقت ہی ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ٹیمپریچر نیچے لگانے کی کوشش کی ہے؟ بلکہ جہاں ٹیمپریچر نیچے بھی ہوتا ہے یہ آگ تیز کر دیتے ہیں. وہ اس نہج پہ پہنچ گئی صورتحال کہ اب تو ہم سمجھے نا بریک ڈاؤن کی طرف ہے, میلٹ ڈاؤن کی طرف ہے. لیکن یہ جب اپنے ووٹر اور اپنے ورکر کو موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں, یہ کمپرومائز سے نہیں موٹیویٹ کریں گے. آپ پوری سلوگنیئرنگ اور ان کے نیریٹو تو دیکھیں نا ایک سیکنڈ. ہم ہی صحیح ہیں, باقی سب چور ہیں, باقی سب ڈکیت ہیں. جب آپ کا بنیادی پوائنٹ آف ویو ہی یہی ہے, ہاؤ ڈو یو ٹاک اباؤٹ کمپرومائز؟ پوائنٹ آف ویو سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب. مجھے پتا ہے, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بعد میں بھی نہیں چھوڑوں گا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. اب آپ ایک ایکسکلوسیو جملہ سنیں. میں اب اوکے بزر کا ایکسکلوسیو جملہ آ رہا ہے. دیکھیے وہ لوگوں کو اس لیے جمع کر رہے ہیں کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس ڈیفیٹ ہو گئی تو وہ سیلیبریٹ کریں گے. اگر ایک دن پہلے کیسے ڈیفیٹ ہو گئی, وہ تو رہے گا. اور اگر عمران خان شکست کھا گئے تو وہ جلسہ جو ہے وہ کنٹینر واپس ریوائیو ہو جائے گا. جی اتنی جلدی فوراً کے فوراً نہیں ہوگا. کنٹینر لانے کو مشکل کام کنٹینر تو وہی ہوگا, کنٹینر پہ تو کھڑے ہو گئے. اچھا پھر آپ لوگ پتہ ہے اپنے آپ کو کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں ان سم ویز. وہ اس طور کر رہے ہیں کیونکہ جب کنٹینر پہ تھے تو تواتر کے ساتھ اپوزیشن کہتی تھی کہ اس وقت ان کے پاس سپورٹ تھی اس لیے کنٹینر کی سیاست چلی. تو اب کیسے کنٹینر کی سیاست چلے گی؟ اب ریئیکشن نہیں, اب ریئیکشن ہوگا نا. دیکھیں لوگ تو وہ لانے کی کیپیسٹی رکھتا ہے. آپ لوگ کہہ رہے ہیں یہ بھی ہم صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بھی نہیں, میں تو سیدھی سی بات کہہ رہا ہوں, یہ بہت نیچرل ہے. کیوں بلا رہے ہیں لوگوں کو, کیوں بلا رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں ویسے اچھے خاصے لوگ پہنچیں گے؟ دیکھیں 10 لاکھ نہیں ہوگا, لاکھ ہوگا. لاکھ آدمی 10 لاکھ ہی لگتا ہے ہمارے یہاں. نہیں اگر لاکھ لوگ بھی آ جائیں تو بہت ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب ہیں. السلام علیکم غلام مصطفیٰ صاحب, کیسے ہیں جنرل صاحب؟ جی الحمدللہ, آپ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ یہاں پہ بڑی گرما گرم سیاسی بحث ہے. ایک تو آپ بتائیے آپ صورتحال کس طور دیکھ رہے ہیں, اور یہ جو انڈیا کی میزل کا قصہ ہوا اس پہ اب ہم نے جوائنٹ پروب کی بات کی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا جوائنٹ پروب کے لیے کبھی بھی تیار ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب, پہلے تو جو سچویشن جو آپ بات کر رہی ہیں میں سن رہا تھا, مطلب جو بات کر رہے تھے دوسرے دوست کا, مجھے پتہ نہیں کون تھے وہ. ایکچولی ہیڈنگ انٹو کیاس ریگارڈلیس آف دی آؤٹ کم آف جو بھی ہے نو کانفیڈنس موشن کا جو بھی ہوگا. سکسیسفل ہوتی ہے تب بھی, سکسیسفل نہیں ہوتی تب بھی, کیونکہ جو جس نہج پہ ہم نے چیزیں لے آئے ہیں, جو آپس میں جو ڈویژن ہے جتنی زیادہ ہم نے اس کو بڑھا دیا ہے, اور اس کو پارٹ کرنا میرا نہیں خیال اب کو اتنا بڑا سیاسی قد کاٹ رکھنے والی شخصیات ہیں جو اس سے باہر نکل کے آ جائیں گی. مجھے یاد ہے جب وہ ولی خان 12 اپنی لاشیں لیاقت باغ سے لے کے چلے گئے اور وہ سکتا تھا وہ آدمی. میرا خیال نہیں کہ ہمارے یہاں پہ ایسی کوئی صورتحال ہے, کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ وہ اپنے کونوں میں گھس کے کہا لیا کہ اب ایٹ دی نیشنل لیول جو ڈائلاگ ہے آپس میں, جو سیاسی جمہوریت میں جو بھی آئی تھنک از اے مسٹ اور مسٹ کنٹینیو, وہ میرے خیال سے ہم بہت پیچھے ہٹ کے رہے ہیں. بٹ دیٹ از what I think of the political situation. ہاں جیسا پھر آپ یہ بھی سمجھائیے کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی سیاسی راستہ نکل آئے گا یا ہم نے سیاسی راستے بند کر دیے ہیں؟
سیاستدانوں نے سیاسی راستے بند کر دیے. دیکھیے سیاستدانوں نے اپنے لیے اپنے آپ کو بند گلی میں ڈال کے رکھ دیا ہے. نہ وہ نو کانفیڈنس سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں, نہ عمران خان صاحب پی ٹی آئی جو ایک بیانی لے کے چلی اسے پیچھے ہٹ سکتے ہیں. وہ تو عمران خان صاحب دیکھنا آلریڈی از ان دی کراؤڈ, پبلک آلریڈی چلے گئے ہیں. انہوں نے اپنا ایک نیریٹو دوبارہ بنا دیا ہے, اسٹارٹنگ ود میلسی, ابھی جو دیو بات کی آج میرا خیال ہے کہیں اور جلسہ کر رہے ہیں وہ تو آلریڈی اس بورڈ میں آ گئے ہیں, اس میں اپوزیشن بھی اس بورڈ میں ہے. اب اس سے پیچھے کیسے ہٹیں گے یہ؟ اچھا اگر تصادم ہو جاتا ہے جین صاحب, آپ اپنے ایکسپیرینس سے بتائیے, تو پھر کیا آپشن ہے؟ مارشل لاء کی آپشن بہت لوگ کہتے ہیں رہی نہیں ہے ٹیبل پر, لیکن اگر انارکی ہو جاتی ہے, تصادم ہو جاتا ہے, تو پھر کیا راہ نکلتی ہے؟ دیکھیے پھر ہم لوگوں کے پاس کوئی راستہ ہے اس کو مطلب بچانے کے لیے, اس ملک کو بچانے کے لیے. میں مارشل لاء کی بات تو نہیں کرتا, ہونا بھی نہیں چاہیے. ہم جیسے لوگ جنہوں نے مارشل لاء میں رہے ہیں, دیکھا بھی ہے, تو یہ تو فوج کا کام نہیں ہے. لیکن جب حالات اس نہج پہ پہنچ جائیں گے تو پھر کسی نہ کسی کو بیچ میں پڑ کے ان کو ہٹانا پڑے گا نا, آپس میں ایک دوسرے پیچھے ہٹیں, سیز فائر کرائیں ان کا آپس میں, اینڈ دین گو انٹو فریش الیکشن, جو بھی طریقہ کار ہے ان کو بٹھا کے کرائیں اس کو. 1.5 سال کے بعد فریش الیکشنز, 90 ڈیز کے بعد فریش الیکشنز. I hope it is not that 90 days of way back 1977 والا, لیکن میرا اپنا خیال یہ کہ ہو جائے اور ود شارٹسٹ پاسبل ٹائم ری الیکشن کال ہو جائیں, جب یہ ٹیمپریچر تھوڑا کول ڈاؤن ہو جائے. کیونکہ اگر اسی طرح ہوا جیسا پھر رحمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کانفیڈنس موشن ہمارا فیل ہو گیا تب بھی ہم ناکی پھیلائیں گے, وہ تو خود کہہ رہے ہیں اس چیز کو. تو اب یہ دیکھیے انہوں نے ایک وہ مظاہرہ بھی کر دیا جب پارلیمنٹ لاجر میں بندے لے کے آ گئے. جی جی جی. تو یہ مطلب بڑی سیریس سچویشن ہے. اٹس ناٹ اونلی. لیکن شیخ رشید صاحب نے بھی کہا کہ ہم فوج کو بلا سکتے ہیں, بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو دونوں طرف سے ہی دھمکیوں کی سیاست ہے. گورنمنٹ آف دا ڈے کین کال دی آرمی. جی یہ انہوں نے کہا ہے. جی جب نواز شریف صاحب نے تو بلایا تھا جب یہ دھرنا ہو رہا تھا عمران خان صاحب کا, اور اس وقت تو اللہ نے بچا لیا, پاکستان کی اسٹیج یہ آ گئی تھی کہ پبلک اور فوج آمنے سامنے ہو گئی تھی. تو اللہ کا شکر ہے پبلک نے فوج کی رسپیکٹ کرتے ہوئے آگے نہیں کام کیا. تو یہ بالکل پارلیمنٹ کے جو بار والی جو فینسز کے ساتھ, تو حالات تو خیر اللہ رحم کرے گی, ٹھیک نہیں ہے. آئی تھنک جو ہمارے سیاسی کابرین ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ, اور انکلوڈنگ دی گورنمنٹ پارٹی, کہ بھئی یہ تھوڑا سا پیچھے ہٹیں, اپنے آپ کو پیچھے ہٹیں. سینیٹی مسٹ پریویل. نو کانفیڈنس موشن ٹھیک ہے, ایسا کچھ کرتا ہے جو بھی کرنا چاہیے, بٹ دا لارجسٹ تھنگ دیٹ اسٹیک ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. ہمیں وہ مطلب سوچنے کی ضرورت ہے. بالکل بجا فرما رہے ہیں جیل صاحب, سینیٹی مسٹ پریویل. آپ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, میں صرف ان کے ساتھ اگری کرنا چاہ رہا ہوں کہ یس سینیٹی شوڈ پریویل بٹ اٹ ول ناٹ. زرار کہہ رہے ہیں سینیٹی شوڈ پریویل بٹ اٹ ول ناٹ. کیونکہ اٹ شوڈ, میں یہ نہیں کہہ رہا, بالکل یہ 100% درست بات ہے. تھنگز آر دیر ٹو مچ کانفرنٹیشن, لیکن یہ کانفرنٹیشن اس وقت سب کو سوٹ کر رہی ہے. اور وہی بات ہے کہ ابھی مظہر صاحب نے بھی یہی بات کی, جنرل صاحب نے بھی یہی بات کی, everybody has gone too far. Everybody has gone too far. زرار آپ کی بات سے ٹوٹلی ایگری کر رہے ہیں. جین صاحب میں آپ کا کوئی کامنٹ چاہ رہی تھی کہ اب ہمارا کیا لاہے عمل ہوگا, یہ جو انڈیا نے, میں تو اس کو پرووکیشن کے طور پہ دیکھتی ہوں 100% جو ہوا, اور اس پہ ہم کیا انٹرنیشنل فورمز کو ناک کریں گے. کل ہمارے ساتھ ڈاکٹر موہت تھے, انہوں نے کہا ہم اسے وہاں لے جا رہے ہیں. اور یہ جو جوائنٹ پروب کی ہم نے بات کی ہے, آپ کے خیال میں انڈیا اس کو اگری کرے گا؟ آئی ڈونٹ سی اٹ ہیپننگ. دیکھیے آئی ٹوٹلی اگری ود یو کہ دس واز اے ڈیلیبریٹ attempt, اور attempt ان کی یہ تھی ٹو فائنڈ آؤٹ ہاؤ ڈز پاکستان ریئیکٹ انڈر دیز سرکمسٹانسز. جب پیس ٹائم ہے, دیر از نو موبلائزیشن, اف تھنگز واز ٹو گو رانگ, کیا کریں گے یہ. کیونکہ انہوں نے فیبرری 2019 کا تو دیکھ لیا تھا میں کیا ہوا تھا. اس وقت تو پاکستان ریئیکٹڈ ود ان 24 hours and was able to retrieve the situation. یہ انہوں نے ایک نیا چیلنج پاکستان کے لیے کھڑا کر دیا ہے. بہرحال it's a situation which is very very serious, and if the Indians wanted تو میزائل لانچ کرنا بائی itself is an exercise in self, بڑا لمبا پروسیس چلتا ہے اس سے. لیکن جب لانچ ہو جائے, all missiles are designed for self destruct. اور یہ جو لانچ کرنے والا, جین صاحب یہ فرمائیے کہ ہمارے پاس اس کو کاؤنٹر کرنے کی ٹیکنالوجی تو ان سم ویز ہے. آئی تھنک وی ہیو اے چائنیز ٹیکنالوجی ٹو کاؤنٹر دس. جی وی ہیو دیٹ ٹیکنالوجی بٹ دیٹ از لمیٹڈ انلیس آپ موبلائزڈ ہوں تو اس ٹیکنالوجی کو تو آپ استعمال نہیں کرتے. پاکستان میں اسٹیٹ آف پیس, اوکے, وہ کائنیٹک آپریشن کی اسٹیج میں تو ہے نہیں ہے.
تو ان سم ویز ہمیں اپنی الرٹ لیولز بڑھانے چاہیے اب. جی بڑھانے چاہیے, کیونکہ یہ انڈیا یہاں پہ رکے گا نہیں, کنٹینیوسلی وہ پاکستان کو جو ہے وہ پرووک کر رہا ہے, ایک سٹیپ لیا پھر تھوڑا سا پیچھے ہٹے, پھر ایک سٹیپ لیا پھر تھوڑا پیچھے ہٹے. ان کی اپنی انٹرنل پالیٹکس آلسو ایٹ اسٹیک, اور لارجر کانٹیکسٹ دیکھیے تو ساری دنیا ابھی صبح دوپہر شام اور یوکرین کو ہی دیکھ رہا ہے. جی جی بالکل. یار کبھی کبھار ساؤتھ چائنا سی کی طرف نظر چلی جاتی ہے, سب کو دیکھ بھی کوئی نہیں رہا. اور مودی حکومت سے کوئی بعید نہیں کہ وہ اس صورتحال کی فائدہ اٹھانے چاہتے ہو. جی جی بھائی, یہ دس کرنا کبھی مودی صاحب تو اپنے سیاسی گین کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. جی جی. جو انہوں نے پلوامہ کر لیا, اتنے بندے اپنے مروا لیے, پھر جو انہوں نے یہ جو 27 فیبروری والا کام کر دیا انہوں نے, تو یہ سب کچھ تو وہ اپنے سیاسی گینز کے لیے کرتے ہیں یہ. اور بیسک ان کی فلسفی بھی بڑی اگریسو ہے اور وائلنس ہے کی فلسفی میں. تو میرا خیال ہے پاکستان نیڈس ٹو بی آن دی الرٹ, آئی ایم شیور ہمارے لوگ ہوں گے اس میں. دوسرا سوال آپ کا یہ کہ پاکستان must take it to UN. Must take it to the United Nations. Absolutely. Thank you جنرل صاحب, مشکور. وراٹ جنرل صاحب کی بات پہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں صرف اتنی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ایک نیریٹو چل رہا ہے نا کہ جی مطلب ایک میسائل آیا اور اتنی دور آپ کی ٹیریٹری کے اندر پہنچا, why didn't you do something. ہاں یہ یا تو لوگوں کا کیا خیال ہے کہ کوئی اتنا آسان کام ہوتا ہے اس کو مانیٹر اور اس کو شوٹ ڈاؤن. they say it was picked up. دیکھیں بہت چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں پتا. آئی ایم شیور بہت چیزیں ہیں جو ہماری سائڈ ابھی نہیں ریویل کرنا چاہ رہی فار آپریشنل سیکورٹی. یہ بھی ایک ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ انڈیا کی طرف سے تو کچھ نہیں آ رہا ہے, یہ ایک ناقابل سمجھ موو کی ہے ان لوگوں نے, ہائیلی پرووکیٹو. اور جب آپ یہ دیکھیں کہ میرا تو خیال ہے کہ اب وہاں ہر مالیکیول میں ایکسٹریمزم بیٹھ گئی ہے نا, ہر ایٹم میں. غلطی بھی تھی تو where is your command and control system بھائی. دیکھیں اگر پاکستان نے ایسا کچھ کیا ہوتا تو ابھی پوری دنیا میں ابھی UN سیکورٹی کاؤنسل میں UN سیکورٹی کاؤنسل میں پہنچیں گے. اور یہ جو ان کے جو پاگل بیٹھے ہوتے ہیں انڈین میڈیا پر, وہ تو ابھی تو ان کی تو منہ میں سے جھاگ نکل رہی ہوتی نا, وہ تو اسٹروک ہو گیا ہوگا. مجھے یہ بھی لگا ذرا کہ ہمارے یہاں جو ہمارے سیاستدان تھے انہوں نے اس حوالے سے اپنی اس پورے ہنگامے کی وجہ سے کوئی بات ہی نہیں کی. نہیں وہ تو, اور جب آج شہری رحمان صاحبہ نے بات بھی کی تو انہوں نے اپنی ہی حکومت کو مودر الزام ٹھہرایا, انڈیا کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھائی. لیکن آپ یہ چیز نوٹ کریں نا کہ حوثیز کے ڈرون اور میسائل سٹرائکس کتنی ہوئی ہیں سعودی عرب کے اوپر, رائٹ, UAE پر. ان کے پاس تو پیٹریٹ میسائلز بھی ہیں. سو مائی پوائنٹ از, اور ابھی اگر آپ دیکھیں تو اربیل میں دیر ہیز بین راکٹ فائر, یہ کسی یو ایس لنکڈ بیس کے اوپر. یہ یو ایس کی بات کر رہے ہیں, دے کین شوٹ ڈاؤن راکٹس. ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جی جو بھی میسائل آئے اور وہ سب سونک سپر سونک, لیکن بندہ کچھ پہلے کچھ پڑھے اس کے بارے میں, کچھ سیکھے. ایسا نہیں ہے کہ بھائی کوئی ایک انویزیبل فورس فیلڈ ہوتی ہے اور جس سے آپ کر سکتے ہیں. اٹ ڈزنٹ ورک دیٹ وے. لیکن پاپولیشن کو ہٹ کر سکتا تھا. بالکل سوچیے اگر شہر پہ گر جاتا, اگر کسی بڑے شہر پہ گرتا, اور وہ بھی مطلب ایک نیوکلیئر کیپیبل میسائل. آئی مین اتنی ارسپانسبل حرکت فرام انڈیا. اور ابھی حال میں وہ اٹ واز ریسپانسبل. میں جتنے لوگوں سے بات کر رہی ہوں یار, وہ سب مجھے کہتے ہیں یہ بائی ڈیزائن تھی, ٹیسٹنگ واٹر بائی ڈیزائن ہو سکتی ہے اور ارسپانسبل ہو ہی نہیں سکتا نا جی. اور پھر وہ ٹرن ہوا واپس آیا. اصل چیز یہ کہ ہم اس کو انٹرنیشنل فورم پہ کس طرح اٹھاتے ہیں. اچھا اب مظہر اس بات کو جوڑیے, جو یہ بھی ایک میزائل والی چیز ہو گئی. انڈیا کنٹینیوز ٹو بی ایکسٹریملی پرووکیٹو. بلوچستان کی بھی صورتحال آپ کو پتہ ہے, اب ٹھیک ہے ٹیررسٹ اٹیکس میں بھی, روز ثوابی میں کبھی کدھر کبھی. دیکھیں ابھی اس پہ نا, اس پہ یہ جو سیاست اس وقت چل رہی ہے, اس پہ یعنی سیاست آپ کی چلتی رہے, لیکن اس پہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کا دونوں کا ایک اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ آنا چاہیے. نہیں آ سکے گا, کیسے آئے گا؟ نہیں آیا. میں آپ سے کہا آج سینیٹر شہری رحمان صاحبہ نے جو بہت اچھی بات کرتی ہیں عموماً, انہوں نے بات تو کی لیکن انہوں نے حکومت کو مودر الزام ڈرایا. وہی اس میں جو ہے یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی پالیٹکس سے ابو ہوتی ہیں, ہونی چاہیے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو نیشنل پالیٹکس. وہاں پہ بھی بائی پارٹیسن کنسنسس ہوتا ہے کچھ چیزوں پر, ہونا چاہیے. مسئلہ کیا ہے, گورنمنٹ کا کیا پرابلم ہے؟ گورنمنٹ کبھی بھی پارلیمنٹ میں تو آرڈیننس فیکٹری ہے, یہ آرڈیننس فیکٹری لگائی ہوئی. جب بھی پارلیمنٹ کے تھرو کام ہوا ہے نا, وہ ہمیشہ افیکٹو ہوا ہے. یہ یمن والا یاد ہے نا وہ کام. لیکن دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ
یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہی ہم ہوں, اور جو بھی حکومت میں آتا ہے. لیکن پتہ ہے آپ نے ابھی ایک لفظ بھی استعمال کیا, آرڈیننس کی فیکٹری لگائی ہوئی ہے, یہ بھی مجھے لگتا ہے کلیشے ٹرم ہے. مطلب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نہیں, سچ تو اس لیے ہے نا کہ آپ پارلیمنٹ میں کچھ لے جاتے ہیں تو کسی طور کچھ آگے ہی نہیں ہو پاتا, کچھ بڑھ ہی نہیں پاتا. اب جیسے پرائم منسٹر مسلسل ڈرونز پہ دو گورنمنٹس کو بلیم کرتے ہیں. ہی ڈڈنٹ ریئلائز کہ ڈرونز کا فیصلہ کیسے ہوا تھا, اسے نہیں پتا ڈرونز کا فیصلہ کیسے ہوا تھا, کیوں ڈرونز کی کو ہم کنڈیم کرتے رہے, وہ ڈرونز اٹیک کرتے رہے, کوئی وجہ ہوگی نا. کچھ ایسے فیکٹرز بھی ہیں جہاں ہم نے بینڈ بیکورڈز. وہی کہہ رہا دیکھیں ہوں, یہ بات آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ they could have been counted. کسی کا باقی یہ خیال ہے, کسی کا باقی یہ. سول گورنمنٹ کا بھی ایک اس حوالے سے ایک جھکاؤ تھا, ایک کنسنسس تھا, اور وہ باتیں بہت جگہ لکھی بھی گئی ہیں, کھل کے سامنے بھی آئیں. بہت سی چیزیں تھیں کہ گراؤنڈ پہ سچویشن بہت خطرناک تھی, نو گو ایریاز تھے, گراؤنڈز پہ جا کے لڑنا بہت مشکل تھا اس وقت, جو لوگ ان کے لوگ بتاتے ہیں, انہی کے لوگ. اب نہ دیکھیں سوات آپریشن, ساؤتھ وزیرستان, مالاکنڈ, نارتھ وزیرستان آپریشن, یہ پولیٹیکل ڈیسیجنز تو نہیں تھے. پولیٹیکل پارٹیز نے بیک کیا, کھڑی رہیں, آگے جا کے کیا, اور انہوں نے سفر کیا. دیکھیں عوامی نیشنل پارٹی, پاکستان پیپلز پارٹی, they were the victims. ان کو ٹارگٹ کیا گیا, 2013 کا الیکشن نہیں لڑ پائے وہ. مطلب پیپلز پارٹی کیمپین نہیں کر سکی تھی, تو سب سے زیادہ صرف پی ایم ایل این کیمپین کر پائی تھی, آپ کو یاد ہے. اور پی ایم ایل این آپ نے کراچی میں پی ایم ایل این نے تو یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا نا, آپ کو پتا ہے شہباز شریف کا وہ فیمس سٹیٹمنٹ کہ جی ہم تو آپ کا خیال رکھتے ہیں. نہیں, اور ان کا تھا آل سینٹس چرچ میسیکر کے بعد کہ ان کے دفتر کھولنے چاہیے, کسی بھی حال میں آپریشن نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے تو اینڈ تک اپوز کیا تھا. وی شوڈ ناٹ فورگیٹ دس. اب ویسے یہ ہو رہا ہے کہ شاید ایم کے ایم کے دفاتر بھی کھول دیے جائیں. ابھی تو کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ان کے دفاتر کھول دیں گے, کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ دیا ہے. جب آپ رشتہ بھیجتے ہیں تو پھر آپ اس وقت ہر قسم کے وعدے کرتے ہیں نا. کبھی آپ کے خیال میں وعدے وفا نہیں ہوں گے. دیکھیں جی, جب چیزیں امپلیمنٹ ہوتی ہیں تو پھر ہی پتہ لگتا ہے نا. کہنے کے لیے تو میں کچھ بھی کہہ سکتا ہوں. جب نارتھ وزیرستان میں آپریشن ہوا تو جنرل رئیس شریف سینڈ نواز شریف ٹو عمران خان کہ آپ جائیں عمران خان سے کہیں کہ اگر آپ آپریشن کے حق میں بیان نہیں دے سکتے تو خلاف بھی نہ دیں. اور اس سے پہلے پھر مذاکرات ہوئے تھے طالبان کے ساتھ. اچھا, میرے پاس ابھی اوپر سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس آخری 3 منٹ ہے, مجھے بالکل نہیں آج پتا چلا کہ ٹائم کدھر گیا. مظہر, what do you see happening in the next 2 months? اور میں یہی آپ سے بھی ضرور پوچھوں گی, آپ کو لگتا ہے یہ صورتحال کس طور سیٹل ہوگی؟ کوئی تو آپ کے ذہن میں تصویر ہوگی نا. لیکن ڈیپینڈس, ایک تو ظاہر ہے کہ اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے, اور اگر لیکن آپ نے بھی کچھ دیر, میں آپ کو قطع کلامی کر رہی ہوں, آپ نے کچھ دیر پتا کہ دونوں حالت میں کیوس دیکھ رہے ہیں, پولیٹیکل انسرٹینٹی اینڈ کیوس ول کنٹینیو, which means massive economic meltdown ہوگا. ابھی آپ کو بجٹ آنا ہے تو ہر 2 صورتوں میں چیلنجز ملٹیپلائی ہوں گے. چیلنجز تو جو جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ خطرناک صورتحال ہے, انتہائی خطرناک صورتحال ہے. جی ذرا دیکھیں 2 آپشنز. اگر عمران خان صاحب کامیاب ہوتے ہیں اور لو کانفیڈنس ڈیفیٹ ہو جاتا ہے, ان کا انسٹنکٹ ہوگا کہ اب تو میں سب کو دیوار کے ساتھ لگاؤں گا, ٹھیک ہے, لیکن he will be on a weaker wicket whether or not he believes it or not. ٹھیک ہے. اچھا, بہت لوگوں کا خیال ہے کہ اگر وہ اس کو ڈیفیٹ کر دیتے ہیں تو پھر وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو کے آگے آئیں گے. لیکن 2/3 میجورٹی تو پھر بھی نہیں ہوگی نا. دیکھیں he wants کہ بھائی, اور پھر جو اتحادی ان کا ساتھ دیں گے they will take their pound of flesh. They will obviously always take their pound of flesh. اچھا, فواد چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. جی السلام علیکم فواد چودھری صاحب, کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ڈاکٹر صاحب. فواد چودھری صاحب میرے ساتھ زرار ہیں اور مظہر ہیں اسٹوڈیوز میں. آپ فرمائیے کہ کیا صورتحال بن رہی ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں نو کانفیڈنس 23 مارچ کے بعد ہوگا, اس سے پہلے نہیں ہوگا. لیکن یہ ابھی تو ظاہر ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ جلدی ہو جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ OIC ہو رہی ہے 22 کو, پھر 23 کو, پھر پی ایم نے برسلز جانا ہے, یورپ جانا ہے, اور ایکوڈیکٹ جو ہے وہ سائن ہونا ہے. تو اس طرح کے 3-4 بڑے امپورٹنٹ معاملات ہیں. ہم تو چاہتے ہیں جلد سے جلد ختم ہو, لیکن ظاہر ہے ایک پروسیس ہے, اور اسپیکر صاحب نے اپنا اس کے مطابق جو ہے وہ لینا ہے, اور اس کو وہ جو بھی ان کا ایک قانون کے مطابق انہوں نے آگے بڑھنا ہے اس کے مطابق آگے بڑھیں گے. ہماری خواہش بہرحال یہی ہے کہ جلد از جلد چلے.
اچھا جلد از جلد تو ہو جائے، لیکن یہاں پر جو جن لوگوں سے میری بات ہو رہی ہے فواد چودھری صاحب، ان کا کنسنسس یہ ہے کہ چاہے آپ جیتیں چاہے آپ ہاریں، کیوس ہوگا، پولیٹیکل انسرٹنٹی کنٹرول نہیں ہوگی، بڑھے گی. انسرٹنٹی تو خیر پاکستان میں اور ہماری جو ڈیموکریسی بڑی لاؤڈ ہے، یہاں پہ کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہتا ہے، لیکن میں تو خود یہی سمجھتا ہوں کہ اس پہ کاؤنٹنگ کی نوبت نہ آئے تو بہتر ہے. اور کل بھی میں نے یہی بات کی تھی کہ اس سے تلخیاں بڑھ جاتی ہیں بڑی. اپوزیشن نے بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ، جب آپ کہہ رہے تھے کہ آپ الیکٹورل ریفارمز کے اوپر آ جائیں، آپ اس کے اوپر جو ہے وہ نیب ریفارمز پہ بات کریں، تو وہ اپوزیشن نے اس میں کوئی سیریس جو ہے وہ نہیں کیا. پرائم منسٹر صاحب نے کہا، اسپیکر صاحب نے وہاں پہ کمیٹی بنا دی، لیکن یہ ایک میڈیا کے حلقے کو بھی بڑا شوق ہے اس طرح کے کاموں کو بڑھانے کا، اور پھر وہ اپوزیشن جو ہے وہ بھی زیادہ اس میں کھیل گئی، تو اب وہ پھنس گئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے. بٹ ان اینی کیس اگر یہ ووٹنگ کی نوبت آئی تو یقیناً تلخیاں بڑھیں. اور آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ یہ کرائسس کو سموتھلی گزار پائیں گے؟ حکومت اس کرائسس حکومت میں آپ کو بتاؤں 1989 میں پنجاب حکومت بھی بی پی کی نہیں تھی، اور وہاں پہ بڑی اس وقت ایجنسیاں پوری کوشش مدد میں تھی اس وقت نواز شریف کے، وہ اس وقت بھی کامیاب نہیں ہو سکے. سٹنگ گورنمنٹ کو آپ نو کانفیڈنس سے ہاؤس کرنا بالکل خواب اور خیال ہی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ جو سارے ابھی لگے ہوئے ہیں کہ اگلے 2-3 دن میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ کدھر جا رہے ہیں معاملہ. باوجود اس کے کہ آپ کی اتحادی بھی آپ کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں. وہ اتحادی تو جب بھی کوئی ووٹ ہوتا ہے اس پہ ٹف ٹائم ہوتا ہی ہے، وہ کوئی ایشو نہیں ہے. اگلے 2-3 دن میں آپ کو پتا چل جائے گا معاملہ کدھر جا رہے ہیں. عمران خان کہیں نہیں جا رہے، ہی از گوئنگ ٹو اسٹے. اور یہ جو اپوزیشن نے غلطی کی ہے، اب ان کو ظاہر ہے ہر غلط فیصلے کا آپ کو ایک نقصان تو ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب. اپوزیشن نے غلطی کی ہے، عمران خان صاحب کہیں نہیں جا رہے. اپنے بات کمپلیٹ کر لوں گا کہ ایک تو پاسبلٹی، ایسے ہی کہتے ہیں. ہاں ظاہر ہے دیکھیں اب وہ نہیں، وہ اور کیا کہے گا وہ کہ بھی نہیں جی سیاست بالکل دار سر ہے. میں اب آج استعفیٰ دے رہا ہوں. نہیں اب ظاہر ہے ایسی بات تو نہیں ہوگی نا جی. مائی پوائنٹ واز کہ عمران خان ڈو یو ریئلی تھنک ہی از کانفیڈنٹ، یا یہ فساد ہے، یہ ان کو کہنا ہے؟ مجھے کوئی پتا نہیں ہے، میں کسی کے دل کے اندر جھانک کے نہیں دیکھ سکتا. اور جو آپ نے بات کی کہ 2 مہینے بعد کیا ہوگا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ 2 گھنٹے بعد کیا ہونے والا ہے. وہ کہہ رہے 3-4 دن میں صورتحال طے ہو جائے گی. ایک سینیریو میں نے دی تھی، میں بات جلدی سے اپنی مکمل کر لوں کہ اگر عمران خان صاحب جیت جاتے ہیں تو کیا ہے، اگر اپوزیشن جیت جاتی ہے تو پھر کیا. دیکھیں اگر مائی پوائنٹ ہے وہ اقتدار میں آئیں گے تو کوئی مہنگائی تو کم نہیں ہونی، جو انٹرنیشنل پریشرز ہیں وہ بھی مینٹین رہیں گے. بلکہ ایک سال میں وہ عمران خان صاحب کو شاید اور الٹا ایک سیاسی شہادت کا بھی آپ آپشن دے. اصل میں کیوں کہہ رہا تھا کہ یہ ویکنس والی بات ہے. اسپیکر کس کا ہے؟ ان کا ہے نا. ابھی پرائم منسٹر اسپیکر سے کہیں کہ بلا لیں اجلاس 2 دن بعد. وہ ویسے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 2-3 دن بعد بلا لیں، فواد چودھری صاحب نے ناظرین یہ کہا کہ 2-3 روز میں آپ کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اور ہم چاہتے ہیں کہ جلد ہو جائے یہ نو کانفیڈنس موو، کیونکہ OIC کا سمٹ ہے، ان کو برسلز جانا ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو، اور ایکوٹیک کا معاہدہ طے ہونا ہے. تو اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ حکومت اس کو ایک تھوڑا سا روڈ بمپ کے طور پہ دیکھ رہی ہے، اور پھر آگے ان کو لگتا ہے کہ جرنی سموتھ ہے. میرے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. مظہر آپ کا، زرار آپ کا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جنرل غلام مصطفیٰ بھی تھے، ان کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو فار اسٹیئنگ ٹیونڈ. ہما بقائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.